الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له ولا معين له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب ربنا وإمامنا ومرشدنا وهادينا وبشيرنا ونذيرنا ومأوانا وملجأنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وقال تعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم التائب حبيب الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له تیرا شیوا کرم ہے اور میری عادت گدائی کی نہ ٹوٹے آس اے مولا تیرے در کے فقیروں کی ادھر بھی ابر رحمت آئے اور یوں جم جم کے برسے ہو کھیتی سرسبز ہم غریبوں بد نصیبوں کی خزاں میں بھی شجر سرسبز ہو کر پھول پھل لائیں وہ شہرت باغباں کی باغ کی غنچوں کی پھولوں کی اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا گلے میں ڈال لو کرتا محمد کی غلامی کا معزز حاضرین، بزرگان دین، جماعت مسلمین، امت بہترین، سننے والی محترمہ معززہ مکرمہ ماؤں بہنوں عزیزہ بیٹیوں، رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ چل رہا ہے۔ قاسمیہ میڈیا سیل والے برادر مکرم جناب محمد آصف صاحب نے حکم فرمایا، ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے
तौबा और इस्तिग़फ़ार पर इंशाअल्लाह कुरान और हदीस की रोशनी में मैं कुछ अर्ज़ करूँगा। अल्लाह मुझे और आप हज़रात को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मेरे बुज़ुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे बयान के अंदर अल्लाह का कुरान होगा, मदनी का फरमान होगा, जन्नत का सामान होगा, राज़ी रब रहमान होगा, मानने वाला मुसलमान होगा। जब आप तवज्जो के साथ मेरा बयान सुनेंगे तो इंशाअल्लाह इंसानी गम दूर हो जाएंगे, दिलो दिमाग पुर नूर हो जाएंगे, आमाल नामे रश्के तूर हो जाएंगे, खुदा ताला बेहद मसरूर हो जाएंगे। आज सारी दुनिया परेशान है, खा अमीर है, गरीब है, फ़कीर है, बादशाह है, सब के सब परेशान नज़र आ रहे हैं। हम सब की मुख्तलिफ परेशानियां हैं। मैं इसका खुलासा निकालना चाहता हूँ। हमारी परेशानियां हमारे गुनाहों की वजह से हैं। इसके दो इलाज हैं। नंबर एक, मुसल्ला बिछाओ और हाथ फैलाओ। नंबर दो, सच्ची और पक्की आज भी अगर मुसलमान तौबा कर लें, अल्लाह की कसम बद्र ओहद की फिजाएं और बहारें वापस आ सकती हैं। जब मैं कहता हूं या अल्लाह मेरे हाल की तरफ देख, हुक्म होता है बंदा तू अपने नामे आमाल की तरफ देख। तौबा खुदाई हुक्म भी है, मुस्तफ़ाई हुक्म भी है, मुर्तज़ाई हुक्म भी है। तौबा विलायत की पहली सीढ़ी है। तौबा गुनाहों को, गलाजत को धोने के लिए आब ज़मज़म है। तौबा रूह का बेहतरीन इलाज है। तौबा जो है सय्यात को हसनात में तब्दील करने का मुअस्सर ज़रिया है। तौबा जो है दरजात की बुलंदी का ज़रिया है। तौबा अंबिया का शेवा है, औलिया अल्लाह का ज़ेवर है। माफ़ी मांगना आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है और माफ़ करना मेरे अल्लाह की सुन्नत है। गुनाह हो जाना कोई ताज्जुब की बात नहीं, गुनाह पे अड़ना ताज्जुब है। आदम अलैहिस्सलाम से गलती हुई, माफ़ी मांग ली, शैतान अड़ गया, तबाह व बर्बाद हो गया। हर आदमी से छोटा बड़ा गुनाह रोज़ाना हो जाता है। अंबिया मासूम हैं, सहाबा महफूज हैं, बाकी हर एक से छोटा बड़ा गुनाह हो जाता है। और मैं एक जुमला कहना चाहता हूं, गुनाह का ताल्लुक बंदे के साथ है, बंदे का ताल्लुक रहमान के साथ है। बंदा अपने मुजरम को पकड़वा के राजी होता है, खुदा अपने मुजरम को रिहा करके राजी होता है। मालिक कायनात ने फरमाया, कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ इन्नहू हुवल गफ़ूरुर रहीम। कुरान मजीद की इस आयत मुबारका के अंदर गुनहगारों के लिए उम्मीद का पैगाम है, स्याहकारों के लिए नवीद का पैगाम है, बदकारों के लिए ईद का पैगाम है। मालिक फरमाते हैं, मुझे इल्म है, अब तो बूढ़ा हो गया है, एक मर्तबा मेरे दरबार में आकर तो देख, तलबे दामन फैला कर तो देख, जबीन न्याज झुका कर तो देख, नदामत के आंसू बहा कर तो देख। मुझे पता है कि सारी जिंदगी तेरी बगावत के अंदर गुजर गई, नाफरमानियों के अंदर गुजर गई, हुक्म अदूलियों के अंदर गुजर गई। तेरे नामे अमाल के अंदर एक रमजान भी नहीं,
ایک سجدہ بھی نہیں، ایک نماز بھی نہیں، ایک مکمل قرآن کی تلاوت بھی نہیں ہے۔ تو نے لاؤ لاب کے اندر، کھیل تماشے کے اندر اپنی جوانی کو برباد کر لیا۔ اب تیرے اوپر بڑھاپا آ گیا ہے، جوانی تیری نشے کے اندر گزر گئی، شباب مستی کے اندر گزر گیا، برادری کا غرور تھا، رگوں میں گرم گرم خون تھا، حالات سازگار تھے، سوسائٹی کے اندر مقام تھا، اولاد تیری جوان تھی، جیب کے اندر ڈالر اور پاؤنڈ نظر آتے تھے، اور اب زندگی کی شام ہو گئی۔ کیا مطلب؟ اب زندگی کی شام ہو گئی، آنکھوں کی بینائی چلی گئی، کانوں کی سنوائی چلی گئی، زبان کی گویائی چلی گئی، دماغ شل ہو گیا، ہاتھوں پہ راشا تاری ہو گیا، پاؤں لرز رہے ہیں، تو عمر رسیدہ ہو گیا، کمر کبیدہ ہو گیا، اولاد پرواز کر گئی، جیب تیری خالی ہو گئی۔ مالک کائنات فرماتے ہیں تیرے گناہ درختوں کے پتوں سے بھی اگر زیادہ ہیں، ریت کے ذرات سے بھی اگر زیادہ ہیں، آجا میرے دروازے پر، پکارنا تیرا کام ہوگا اور گناہوں سے نکھار دینا میرا کام ہوگا۔ کیا خوب کہا! سرور و نور و وجد و حال ہو جائے گا سب پیدا، سرور و نور و وجد و حال ہو جائے گا سب پیدا، مگر لازم ہے کہ پہلے ہو تیرے دل میں طلب پیدا، نہ گھبرا کفر کی ظلمت سے اے نور کے طالب، وہی پیدا کرے گا دن بھی کی ہے جس نے شب پیدا۔ اس لیے مالک فرماتے ہیں نبی عبادی نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، حکیم اگر کہتا ہے کہ فلاں چیز نہیں کھانی، آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ حکیم خدا ہے؟ نہیں۔ حکیم نبی ہے؟ نہیں۔ حکیم صحابی ہے؟ نہیں۔ جب حکیم کی اتنی بات مانتے ہو تو رب العالمین فرماتے ہیں شراب چھوڑ دو، جوا چھوڑ دو، سود لینا چھوڑ دو، گناہوں کو چھوڑ دو۔ ہم گرمی کی دھوپ برداشت نہیں کر سکتے، ہمارا جسم جہنم کی گرمی کو کیسے برداشت کرے گا؟ اس لیے آج وقت ہے کہ پکی اور سچی توبہ کر لیجئے، خدا کو راضی کر لیجئے۔ اگر رمضان المبارک میں بھی ہم نے اللہ کو راضی نہ کیا تو پھر کس مہینے میں ہم راضی کریں گے؟ رمضان المبارک کے اندر اور دوسرے مہینوں کے اندر یہی تو فرق ہے۔ 11 مہینے اس کی رحمتیں قطرے کی مانند اترتی ہیں، رمضان المبارک میں اس کی رحمتیں سمندر کی مانند اترتی ہیں۔ 11 مہینے گنہگار و سیاکار و بدکار اس کی رحمت کو پکارتے ہیں، اور رمضان المبارک میں اللہ کی رحمتیں گنہگاروں کو تلاش کرتی ہیں۔ اس لیے مالک کائنات نے فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ میری اور آپ کی زندگی کا جہاز اللہ ہی کی طرف ڈپارچر کرے گا۔ کب تک رن وے سے جڑے رہو گے؟ ایک نہ ایک دن تو اٹھنا ہی پڑے گا۔ مالک کائنات کی طرف سے آواز آتی ہے میرا بندہ اپنی خوشیوں کو میری خوشیوں کے اندر ضم کر دے، میں زندگی بھر کی خوشیوں کی تمہیں ضمانت دیتا ہوں۔ پھر مالک کی طرف سے آواز آتی ہے میرا بندہ اس حیات فانی کو میرے اوپر قربان کر دے، میں ہزاروں حیاتیاں تمہیں عطا کر دوں گا۔ پھر مالک کی طرف سے آواز آتی ہے میرا بندہ دنیا کے مختلف ڈیزائنوں کو ریزائن کر دے، میں تیرے اوپر خزائن کی بارش کر دوں گا۔
امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے جب بچہ روتا ہے ماں کے دودھ میں جوش پیدا ہوتا ہے، جب گنہگار روتا ہے اللہ کے عرش میں جوش پیدا ہوتا ہے۔ روتے ہوئے بچے کو ماں سینے سے لگا لیتی ہے، روتے ہوئے گنہگاروں کو اللہ کی رحمتیں سینے سے لگا لیتی ہیں۔ 2 سال کا بچھڑا ہوا بچہ ریڈیو پر دیا، ٹی وی پر دیا، اخبارات میں دیا، خود درباروں پہ جا کر تلاش کیا، نہیں ملا، تھک ہار کر گھر کے اندر آپ بیٹھ گئے، پتہ نہیں بچہ کن کے حوالے ہو گیا، کہاں گیا۔ 2 سال کا بچھڑا ہوا بچہ اچانک گھر کے اندر آ جائے، اس کے آنے پر ماں باپ اتنا راضی نہیں ہوتے جتنا اللہ گنہگار کی توبہ پہ راضی ہو جاتا ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہوش کر، ہو سکتا ہے جو تیرے کفن کا کپڑا بننے والا ہے وہ بازار کی دکانوں پہ آ چکا ہو، وہ اینٹ جو تیری قبر میں لگنے والی ہو سکتا ہے وہ بھٹے سے تیار ہو چکی ہو، جس صابن سے دینا ہے ہو سکتا ہے وہ صابن تیار ہو کر بازار کی دکانوں پہ آ چکا ہو، وہ پھول جو تیرے اوپر ڈالے جانے والے ہیں ہو سکتا ہے وہ پھول بھی بازار کے اندر آ چکے ہیں، اور ابھی تک تو کسل و تقاعد کا مریض بنا ہوا ہے، ابھی تک غفلت اور سستی کے اندر اپنا وقت گزار رہا ہے۔ آشیانہ شاخ گل پہ کب تیری میراث ہے، آشیانہ شاخ گل پہ کب تیری میراث ہے، بس غنیمت جان لے جتنا بسیرا ہو گیا، غنیمت سمجھ زندگی کی بہار، آنا نہ ہوگا یہاں بار بار۔ کسی آدمی سے سوال کیا گیا آپ کی عمر کتنی ہے؟ وہ کہنے لگے کوئی 10-12 سال ہے۔ سوال کرنے والے نے کہا آپ کی داڑھی کے بال سفید ہیں، آپ کے سر کے بال بھی سفید ہیں، سر کے بال بھی سفید ہیں، داڑھی کے بال بھی سفید ہیں، عمر رسیدہ ہیں، آپ کمر کبیدہ ہیں اور کہتے ہیں میری عمر 10-12 سال ہے۔ کہنے لگے ہاں کوئی توبہ کیے ہوئے 10-12 سال ہوئے ہیں، اسی کو زندگی سمجھتا ہوں، اس سے پہلے جو گزری ہے وہ زندگی نہیں تھی، وہ شرمندگی تھی۔ مالک کائنات فرماتے ہیں میرا بندہ تو سچی اور پکی توبہ کر لے، میں تمہیں نفیس بنا دوں گا، ہر دل عزیز بنا دوں گا، شریعت کا امین بنا دوں گا، موحدین بنا دوں گا، اور فرمایا میں تمہیں عزیز ترین بنا دوں گا۔ اگر تو صاحب ذنب ہے میں لازم کر دوں گا، تو صاحب خطا ہے میں صاحب عطا کر دوں گا، میں تیری عادت کو بھی عبادت بنا دوں گا، تیری طبیعت کو بھی شریعت بنا دوں گا، اور تیرے غلامی والے سر کے اوپر میں اپنی دوستی کا تاج سجا دوں گا۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو پکی اور سچی توبہ کر لیجئے، وقت کو غنیمت سمجھیے، وقت پہ قطرہ ہے کافی، ابر خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت می برسا تو پھر کس کام کا۔ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ بچپن میں ہم روتے تھے تو کام بن جاتا تھا، اب رونے والے ہی نظر نہیں آ رہے اس لیے کام نہیں بنتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک آدمی سے غلطی ہو گئی، عرض کیا یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، مجھے پاک کر دیجئے۔ میرے آقا نے چہرہ مبارک پھیر لیا، اس نے دوسری مرتبہ کہا، تیسری مرتبہ، چوتھی مرتبہ، حضور نے فرمایا لے جاؤ اسے اور جنگل کے اندر کھلی جگہ پر اس کے اوپر پتھروں کی بارش کرو، جب وہ مر جاتا ہے
کسی نے کہا یا رسول اللہ وہ مر گیا ہے۔ آپ نے فرمایا سنو، ابھی میرے پاس جبریل آئے ہیں، اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اپنے شاگردوں کو بتا دو اس بندے کی اس رنگ کے اندر میں نے توبہ قبول کی ہے، اگر اس کی توبہ کو سارے مدینہ کے گناہ گاروں پہ تھوڑا تھوڑا کر کے تقسیم کیا جائے تو سارے مدینے کی بخشش ہو جائے گی۔ کس رنگ میں مانگا ہوگا، کس تڑپ سے مانگا ہوگا، کس پھڑک سے مانگا ہوگا، کتنا خوف خدا ہوگا، تو ایک شعر سے آپ کو پتہ چل جائے گا۔ کام آخر جذبہ بے اختیار آ ہی گیا، کام آخر جذبہ بے اختیار آ ہی گیا، دل کچھ اس صورت سے تڑپا کہ ان کو پیار آ ہی گیا۔ میں دعا کرتا ہوں جتنے میرے بھائی بہنیں سن رہے ہیں، اللہ ان پر بھی اپنی رحمت کی نظر ڈال دے، آمین۔ کیوں؟ کیا ہوگا؟ اللہ کی رحمت کا ایک قطرہ اگر کسی پہ آ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ جب اللہ کی رحمت والی نظر مٹھ مٹی پہ پڑتی ہے مسجود ملائکہ بنا دیتا ہے، جب اللہ کی رحمت والی نظر آزر کے بت خانے پہ پڑتی ہے توحید کی شمع روشن کرنے والا خلیل اللہ پیدا کر دیتا ہے، جب اللہ کی رحمت والی نظر پہاڑوں والے شہر پہ پڑتی ہے اپنا گھر بنوا کر زمزم کے چشمے جاری کروا دیتا ہے، جب اللہ کی رحمت والی نظر جنت کے گمنام پتھر پہ پڑتی ہے اتنی عظمتیں عطا کرتا ہے، انبیاء کیا، انبیاء کا سردار بھی چومتا ہوا نظر آتا ہے، جب اس کی رحمت والی نظر آزر کے بت خانے پہ پڑتی ہے توحید کی شمع روشن کرنے والا خلیل اللہ پیدا ہو جاتا ہے، جب اللہ کی رحمت والی نظر کنویں کے قیدی پہ پڑتی ہے مصر کا بادشاہ بنا دیتا ہے، جب اس کی رحمت والی نظر مکے کے یتیم پہ پڑتی ہے اسے امام الانبیاء بنا دیتا ہے، جب آپ پہ پڑی تو آپ کو رمضان کا مہینہ عطا کر دیا۔ اس لیے میرے بھائیوں پکی اور سچی توبہ کر لیجئے۔ سرکار دو علیہ علیہ وسلم کی زندگی اور سیرت کا مطالعہ کر کے دیکھیے۔ میرے آقا فرماتے ہیں امتیو، کوئی دن خالی نہیں گزرتا جس دن کہ میں اللہ کے دربار میں 70 مرتبہ توبہ نہیں کر لیتا۔ اللہ اکبر۔ ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، اللہ کی قسم کعبہ بھی اتنا پاک نہیں، اللہ کا عرش بھی اتنا پاک نہیں، جبریل اپنی ملکیت میں اتنا پاک نہیں ہے جتنا محمد اپنی نبوت میں پاک ہے۔ پھر 70 مرتبہ توبہ ہو رہی، ایک روایت میں ہے کہ میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ مقام اور مرتبہ اتنا بلند و بالا ہے، ساری دنیا خدا کو تلاش کر رہی ہے، خدا اپنے حبیب کو عرش پہ بلا کے خود ملاقات کر رہا ہے۔ وہ پیغمبر 100 مرتبہ روزانہ توبہ کر رہا ہے، جو خطاؤں سے پاک ہے، جس کی طہارت پر چاند کی کرنوں کو، ستاروں کی روشنی کو، سحر کی نورانیت کو، باد صبا کی نظافت کو، پھولوں کے حسن کو قربان کیا جا سکتا ہے، وہ روزانہ 70 اور 100 مرتبہ استغفار کر رہا ہے۔ جس کا مقام اور مرتبہ اتنا بلند و بالا ہے، اللہ فرماتے ہیں میرے حبیب تو قدم اٹھا میں سنت بنا دوں گا، تو گفتگو کرے گا میں حدیث بنا دوں گا، تو عمل کرے گا میں شریعت بنا دوں گا، تیرے نکاح میں جو عورت آئے گی مسلمانوں کی اماں بنا دوں گا، تیرے گھر میں جو بچہ پیدا ہوگا آل رسول بنا دوں گا، تو ہاں کرے گا حلال کر دوں گا، تو نہ کرے گا حرام کر دوں گا، تو بیٹھ جائے گا زمین کو پستی دے دوں گا، تو کھڑا ہو جائے گا آسمان کو بلندی دے دوں گا، تو مسکرائے گا میں چاند اور ستاروں کو روشنی عطا کر دوں گا۔ میرے حبیب تو جس وقت اپنی کالی زلفیں چہرے پہ ڈالے گا میں رات بنا دوں گا، زلفیں ہٹائے گا میں دن بنا دوں گا، تو غصے میں آئے گا جہنم بنا دوں گا، تو راضی ہوگا میں جنت بنا دوں گا۔ جس کا مقام اور مرتبہ اتنا بلند و بالا ہے وہ 70 مرتبہ توبہ کر رہا ہے۔ ہماری کیا حیثیت ہے؟ بڑی عجیب میں بات سنانے لگا ہوں، معرفت کا شعر۔
توبہ کرتے ہوئے یہ کہنا ہے، نہ میں سونی نہ گن پلے، اہل علم حضرات توجہ کر، نہ میں سونی نہ گن پلے تے میں سائیں نو کیویں مناواں، چارے پلے کچڑاں لتھڑے میں کیڑا پلا مل مل دھوواں، صابن تھوڑا میل گنیری میں بے پتن تے رواں، یار فریدا کچھ وسنا چلدا تے میں انجواں دے ہار پرواں۔ اللہ اکبر۔ حدیث قدسی ہے، مالک کائنات فرماتے ہیں میرا بندہ تو ایک بالشت میری طرف آ، میں ایک ہاتھ تیری طرف آؤں گا، تو ایک ہاتھ میری طرف آ، میں ایک گز تیری طرف آؤں گا، تو چل کر آ، میری رحمتیں دوڑ کر تیرا استقبال کریں گے، تو خالی ہاتھ آ، میں رحمتیں لے کر آتا ہوں۔ مالک فرماتے ہیں میرا بندہ تو سجدہ کر میں قبول کروں گا، تو دعا کر میں سنوں گا، تو منہ کالا لے کر آ میں روشن کر دوں گا، تو روئے گا میں قدر کروں گا، تو توبہ کر میں تمہیں پاک کر دوں گا، تو میرا بن میں تیرا بنتا ہوں، تو بھی آ میں بھی آتا ہوں، تو گناہ لے کر آ میں رحمتوں کی ادائیں لے کے آ رہا ہوں، جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا زمین میری، اللہ جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا زمین میری، اگر ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری۔ میرے بھائیوں بزرگوں، اگر 70-80 سال میں بھی اس کو نہ پایا، اس کو راضی نہ کیا، اس سے دوستی نہ لگائی، نیک بندوں میں شامل نہ ہوئے، تو سمجھ لو زندگی برباد ہو گئی ہے۔ آؤ اللہ سے صلح کر لو، اللہ سے دوستی کر لو، سچی پکی توبہ کر لو، نیک بندوں کے اندر شامل ہو جاؤ، نیک بندوں کے اندر شامل ہو جاؤ۔ جنہوں نے پکی اور سچی توبہ کر لی تھی، اللہ نے ان کو فرشتوں سے بھی اعلیٰ بنا دیا تھا، اللہ کے مقبول بندے بن گئے، اللہ ان پہ مہربان ہو گیا، اپنے نیک بندوں کے اندر ان لوگوں کو خدا نے شامل کر لیا۔ وہ دیکھو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئے، گناہوں میں لتھڑے ہوئے تھے، شرک و بدعات میں پڑے ہوئے تھے، جب نبوت کی نگاہ پڑی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پاک اور صاف کر دیا، انہوں نے پکی اور سچی توبہ کر لی۔ وہ دیکھو بچیوں کو زندہ دفن کرنے والا توبہ کر رہا ہے، اللہ اس کے سابقہ گناہ سارے معاف کر رہا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں پکی اور سچی توبہ کر لو، وقت ہاتھ سے جا رہا ہے، برف پگھل رہی ہے۔ جنہوں نے پکی اور سچی توبہ کر لی تھی، وہ چور تھے تو چوکیدار بن گئے، وہ راہزن تھے تو رہنما بن گئے، وہ لٹیرے تھے تو محافظ بن گئے، وہ ظالم تھے تو رحم دل بن گئے، وہ برے تھے تو بھلے بن گئے، وہ برے تھے تو بھلے بن گئے، وہ ظالم تھے تو رحم دل بن گئے، وہ جاہل تھے تو عالم بن گئے، وہ بیکار تھے تو نیکوکار بن گئے، وہ بے نمازی تھے تو تہجد گزار بن گئے۔ جنہوں نے پکی اور سچی توبہ کر لی، وہ بکریاں چرانے والے بدو تھے تو جنت کے وارث بن گئے، وہ شرابی تھے تو شب زندہ دار بن گئے، وہ ہرجائی تھے تو یکجائی بن گئے، وہ حلوائی تھے تو شیدائی بن گئے، وہ مجاور تھے تو وہ مجاہد بن گئے، وہ مفسد تھے تو مصلح بن گئے، وہ شرابی تھے تو شب زندہ دار بن گئے، وہ بزدل تھے تو بہادر بن گئے، رذیل تھے تو شریف بن گئے، ایش پرست تھے تو بوریا نشین بن گئے، وہ مسجد میں گئے تو نمازی بن گئے، تلوار پکڑ کر میدان میں نکلے تو غازی بن گئے، قرآن اچھا پڑھا تو قاری بن گئے، قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ دیا تو قاضی بن گئے، انہوں نے کعبے کو دیکھا حاجی بن گئے، محمد کو دیکھا صحابی بن گئے۔ اب میں سورہ یوسف 12 رکوع ہیں اس کا خلاصہ پیش کرنے لگا ہوں توبہ اور استغفار کرنے والوں کے لیے۔ معصیت نے
بادشاہوں کو غلاموں کے قدموں پہ گرا دیا. پھر توجہ سے سن لو. معصیت نے بادشاہوں کو غلاموں کے قدموں پہ گرا دیا، اور پارسائی نے غلاموں کو بادشاہ بنا دیا. نیکی نے غلاموں کو بادشاہ بنا دیا. میرے آقا نے فرمایا رمضان میں 4 کام کیا کرو، استغفار زیادہ کیا کرو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کلمہ طیبہ زیادہ پڑھا کرو، اللہ سے جنت بہت مانگا کرو، جہنم سے بہت زیادہ پناہ مانگا کرو. میں کہتا ہوں 2 کاموں کا اضافہ کر لیجئے. رمضان میں قرآن آیا، قرآن میں رمضان آیا، لہٰذا قرآن مجید کی تلاوت زیادہ کیا کریں، اور جس پیغمبر کی برکت سے اللہ نے ہمیں رمضان عطا کیا ہے اس پیغمبر پہ درود شریف بہت زیادہ پڑھا کریں، کلمہ طیبہ کا ورد کیا کریں. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اول آخر ہے اللہ، ظاہر باطن ہے اللہ، ظاہر باطن ہے اللہ، حافظ ناصر ہے اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. کون مقام میں ہے اللہ، دونوں جہاں میں ہے اللہ، دونوں جہاں میں ہے اللہ، جسم میں جان میں ہے اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اللہ میری حاضری، آپ حضرات کی حاضری، میرا بیان کرنا، آپ حضرات کا سننا اللہ اپنے دربار میں قبول فرمائے، اور اس بیان کی برکت سے اللہ ہر وبا سے، ہر بلا سے پوری امت کو محفوظ فرمائے. آخر میں پھر قاسمی میڈیا والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب